Assalamu alaikum viewers. This is Ali Ahmad with the Truth Squad once again. But today we haven't got Arbab Bilal Saab here. Arbab Bilal Saab जो है उनका अपना एक episode series चल रहा है. We've got the very famous Kashifuddin Saab, the bureau chief TNN News. Assalamu alaikum Kashif. मैं बेसिकली किसी लंबे इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं गया क्योंकि most of you people know him and we would like in this interview to know Kashif Saab in much depth with the concept that he has got regarding journalism for the viewers and for the youth especially. Kashif, before this interview we were talking about your journey to journalism. थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया और यकीनन मेरा जर्नलिज्म में आना इसको मैं हादसाती ही कहूँगा, क्योंकि लिखने का जो आप शौक कहें या थोड़ा बहुत सलाहियत कहें, ये बचपन ही से था। और मुझे ये एक एहसास है कि हमारा घराना इल्मी ख़ानदान था। मेरे वालिद साहब आलिम दीन थे, उनकी वजह से किताबों के साथ वास्ता, अखबार के साथ वास्ता, और फिर अखबार के रास्ते जो उस वक्त छोटे छोटे जो है किड्स मैगजीन आते थे, मशरक के साथ, नवाए वक्त के साथ, जंग के साथ, तालीम और तरबियत वो मैं पढ़ता था। Exactly. पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन आ गई कि अब अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें पीसेस उसके लिए मैं लिखता था, और फिर बात जो है आगे, हालांकि इरादा भी कोई नहीं था, लेकिन जब एक मिजाज बन गया, फिर अखबारात में मज़ामीन लिखना शुरू किया जी और इसी रास्ते से जर्नलिज्म में मैं अमली तौर पर आ गया। अगर मैंने अपना जो तालीमी सिलसिला है वो मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर किया है जी माशाल्लाह। लेकिन दोस्तों के साथ एक कनेक्शन बन गया जर्नलिज्म की, और फिर उनकी मोटिवेशन से मैं अखबार की तरफ गया। मर्दान से मैंने काम शुरू किया और फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया just interrupting you for a while. उर्दू ज़बान के साथ एक पश्तून कल्चर में रहने के बावजूद उर्दू ज़बान के साथ ये जो मोहब्बत है, ये कहाँ से डेवलप हुई? ये चूंकि ज़ाहिर है हमारा मीडियम भी उर्दू का था, जी। तालीम का जो था वो भी उर्दू का था, और जितनी भी किताबें हम पढ़ते थे तो उर्दू ही की पढ़ते थे। अखबारात हमारे उर्दू के थे, और साथ साथ ज़ाहिर है कि जो उर्दू के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ है कौमी का, कि हमारा कौमी ज़ुबान है। तो एक कौमी ज़ुबान के होते हुए इसके साथ एक ताल्लुक़ बन गया, और वो ताल्लुक़ जो है वो इस हद तक बढ़ गया कि हमारा जो पेशेवराना क्या कहते हैं मीडियम, वो भी उर्दू बन गया। तो यही है, और इसी के से चलते चलते मैंने मास्टर भी उर्दू में। कश्यप, जर्नलिज्म के आपके करियर में आप पे मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस गुजरे होंगे, ठीक है? आप अपनी आंखों में आपने बहुत अच्छे लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा होगा इस इंडस्ट्री में आते हुए, इसको खैर बात कहते हुए, नए लोगों को आते हुए। जो नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने लोग आ रहे हैं, इनमें मैं ये नहीं कहता कि नए लोग सारे बुरे हैं, जो भी है, बट इनमें आपको फर्क क्या दिखता है? देखिए, ये हर मतलब जो आज पुराना है वो भी किसी वक्त में नया था, ठीक है जी। तो जो भी बंदा आता है किसी फील्ड में, अगर वो बाय चांस आए तो वो एक अलग नज़र से, एक अलग निगाह से देखता है। कुछ लोग जो हैं वो हम देखते हैं हमारे पास इंटरनी आ जाते हैं जी जी। तो जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई कैसा है, तो कहते हैं जीता मैं उसमें इंटरेस्टेड था, पूरे पॉलिटिकल साइंस में या दूसरे किसी वहाँ दाखिला नहीं मिला, तो बस जर्नलिज्म में दाखिला मिल गया है। अब वहाँ एक रिक्वायरमेंट है उसकी इंटर्नशिप की, तो मैं करने आया हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़ाहिर है जर्नलिज्म की डिग्री तो नहीं ली, लेकिन वो अच्छे जर्नलिस्ट बन गए। और मैं आपको सबसे बड़ा जो मिसाल दूंगा, वो मिसाल हमारे इस रीजन के, पूरे रीजन के जो एक बड़ा नाम है, और मैं काफ़ी हद तक इंस्पायर भी हुआ उनसे, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब। वो भी उन्होंने भी जर्नलिज्म में मास्टर नहीं किया, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक उसके अंदर एक सलाहियत थी, और उसी सलाहियत को डेवलप करते करते वो क्या आप ये कह सकते हैं कि जर्नलिज्म के लिए डिग्री से ज्यादा विजन रिक्वायर्ड है? बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि
کے پاس ڈگری ہو. ڈگری ہولڈر آ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کسی اور. کیا یہ اس بات کو صرف جرنلزم کے لیے اسپیسیفک رکھ سکتے ہیں یا کسی اور فیلڈ کے لیے؟ ہر فیلڈ کے لیے. دیکھیے میں تو جتنے بھی ہمارے مطلب وہ جونیئرز ہیں, ہمیشہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے پروفیشن اور پیشن کو ایک ساتھ رکھیں تو کامیابی ملے گی. اگر آپ کنفیوز ہیں, اب ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پڑھتے کس لیے ہیں؟ ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے گی. ہم ٹیچر بنیں گے, کلرک بنیں گے یا افسر بنیں گے, CSS کر کے بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یا ہم نے اپنے بچوں یا اپنے شاگردوں کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ یہ جو تعلیم یا تعلم کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک بڑے وسیع ایک تناظر ہے اس کا, اور اس میں آگے جانا ہے کیا صرف سرکاری نوکری کے لیے؟ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو ہمارے نظام تعلیم میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ بچوں میں اور اسٹوڈنٹس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اگر سرکاری نوکری نہ ملے تو وہ ساتھ میں کچھ کر سکے. اور نہ ہمارے والدین کی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یا تو بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں, اور پھر بچے اگر کچھ زیادہ ہی باصلاحیت ہیں تو وہ CSS آفیسر بننا چاہتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا موقع نہیں بلکہ مواقع ہے, اور ہم کر سکتے ہیں. اگر ہمارے نصاب تعلیم کو اس قابل بنایا جائے کہ ہمارے یہ بچے جنہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں, مایوس اس حد تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں, تو کیوں ہم اپنے بچوں کو ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں؟ اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. اب اس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے, ان کی ٹینڈنسی ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ میری خواہش ہے تو وہ پرائمری سے آگے جب وہ 7th اور 8th کلاس میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے ٹیوشن, بھائی گھر سے باہر نہیں جانا, کھیل کود نہیں کرنا, تم نے پڑھنا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. اور پھر جب 9th اور 10th میں پہنچ جاتا ہے تو اور بھی سختیاں شروع ہو جاتی ہے. تو اور FSC تک, تو پھر FSC میں جب اس کے نمبرز کم آ جاتے ہیں, اور یا اگر وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے انٹری ٹیسٹ میں, تو وہاں پوائنٹس کی کمی سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے, اور یہاں سے اس کی مایوسی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے 3-4 سال محنت کی اور اب ایک پوائنٹ سے میں نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نصاب تعلیم کی بھی یہ بہت کمی ہے. آج سے 15-20 سال پہلے کی جرنلزم اور آج کی جرنلزم میں کیا فرق دیکھتے ہیں, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں جرنلزم کی سائٹ پہ, یہ کیا سوچ کے آتے ہیں, کیا فینٹاسائز کر کے آتے ہیں, اور اصل میں ان کو کن کن باتوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مطلب کن قربانیوں کے لیے ان کو تیار رہنا پڑتا ہے؟ جی بالکل. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی نے, ہم اگر جرنلزم پر صرف بات کریں, اگر کسی نے جرنلزم میں آنا ہے تو اس کو ایک تو پڑھائی, اور پڑھائی وہ نصاب والی پڑھائی نہیں, اسٹڈی بکس وہ پڑھنے ہوں گے. اس سے تو کاش صاحب بہت اپنی ووکیبلری آپ کی بڑھے گی اس طرح, ٹھیک ہے. اور اب تو وہ لکھنے سے اور بولنے سے بات جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آ گئی ہے. Exactly. تو ایک جرنلسٹ کسی زمانے میں جب ہم نئے آئے تو پرنٹ میڈیا کے تھرو ہم آئے تھے, تو ہم ہاتھ سے لکھتے تھے, ہم اپنی خبر بنا کے, اور اس پیج میں ہم سپیس چھوڑ دیتے تھے اس کے لیے, بالکل پروف ریڈر کے لیے. تو پروف ریڈنگ کا ایک شعبہ ہوتا تھا, بلکہ ہم ڈرافٹ لکھتے ہوئے اس کے لیے مارجنز بھی لگاتے تھے. پروف ریڈنگ کا ایک شعبہ ہوتا تھا. پھر پروف ریڈر سے ہو کے وہ پھر ہمارے سب ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا, اور سب ایڈیٹر اس کی سرخیاں نکالتا تھا, اور پھر اس کی کانٹ چھانٹ کر کے کہ یہ اضافی ہے اس کو نکال دو, اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ کمپیوٹر آپریٹر اس کو کمپوز کرتا تھا. Exactly. اور پھر کہیں جا کے وہ اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ جی ایک رپورٹر خود کمپوزر بھی ہے, خود پروف ریڈر بھی ہے, خود سرخی بھی نکالے گا. لیکن جو نیا دور آیا پھر الیکٹرانک میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے پاس ایک کیمرہ مین ہوتا تھا, بڑا سا کیمرہ اٹھا کے, اس میں ایک کیسٹ DV ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. پھر جا کے اس کو
کیپچر کرنا اور پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنا، اب وہ چیزیں بھی سکویز ہو گئی ہیں۔ اب ایک رپورٹر خود اپنے موبائل فون کے ذریعے، اس ڈیوائس کے ذریعے وہ خود ویڈیو بھی بنائے گا، کیمرہ مین بھی ہے، ایڈیٹر بھی ہے، اسی میں وہ ایڈیٹنگ بھی کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اسی موبائل کو سامنے رکھ کر وہ بولے گا اور وہ آن ایئر بھی ہوگا، کیونکہ جو ہمارے نئے ڈیوائسز ہیں وہ اس قابل ہے، ایچ ڈی کوالٹی میں وہ آپ کو ویڈیوز مطلب ایک آتھورائزڈ بندے سے پہلے ہی کسی نیوز کو گریب کرنے کے لیے کوئی ایک عام بندہ جا کے پہنچ کر لیتا ہے اور اس نیوز کے سارے ڈائمینشنز کو بدل سکتا ہے۔ جی بالکل، تو اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نیو کمرز کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہماری ایک یہ بھی ایک قسمتی کیا کہ ہم یہ جو اسکرین پر بڑے بڑے نام آتے ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو محنت کر کے یہاں تک پہنچے وہ ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ان سے پوچھتے ہیں۔ ہم اسکرین پہ تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، وہ کامران خان بننا چاہتا ہے، وہ عمران ریاض بننا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کی جو محنت ہے وہ محنت ہم نے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ بہت سارے پرنٹ سے الیکٹرانک اور پھر الیکٹرانک سے ڈیجیٹل تک وہ پہنچے ہیں۔ تو میری یہ ایک رائے ہے، بلکہ میں مشورہ دوں گا اپنے جونیئرز کو، نیو کمرز کو، کہ ان چیزوں کو آپ یہ جو وہ کیا کہتے ہیں پس پردہ جو ہوتے ہیں، اسکرین کے پیچھے جو ان کی، ان سے قطع نظر نہ کریں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور اب ایک تو اسپیشلٹی اب یہ بھی آ گئی ہے کہ آج کے جرنلزم میں آل ان ون ہوگا، وہ لکھے گا بھی، بولے گا بھی، اور یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایڈٹ بھی کرے گا اور ویڈیو بنائے گا بھی، اگر یہ تمام تر صلاحیتیں ہیں تو یہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ مواقع نہیں ہے، مواقع بہت ہیں، اور خبریں پھیلی ہوئی ہیں ہر قدم پہ۔ آپ نے کہا کہ ایک بندے میں یہ صلاحیتیں ہیں تو وہ آگے بڑھے گا۔ ہم نے اس سوشل میڈیا کے دور میں ایسا بھی دیکھا کہ ایک بندے میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں اور ان صلاحیتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو وہ بہت آگے بڑھ گیا، اس کے بہت زیادہ فالوورز آ گئے۔ مطلب ایک بندہ اگر اپنی فیلڈ میں دوسروں کو اب گمراہ بھی کر سکتا ہے تو وہ بھی آسانی سے گمراہ کر لیتا ہے۔ اس چیز کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیے، یہ تو صرف سوشل میڈیا کا نہیں ہے، یہ ماضی میں ہم نے پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھا، کچھ اخبارات ایسے آئے، اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک بوم آ جاتا ہے، پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اخبارات آئے، نئے نئے اخبارات، اور پھر بدقسمتی سے ہمارے یہ جو ایوننگر اخبارات ہوتے تھے اس میں یہ مرچ مسالے والی خبریں بہت 4 کو 8 بنا دیا جاتا تھا، ٹھیک، تو لیکن پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں، لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب ہمارا الیکٹرانک میڈیا ٹی وی آ گیا تو ٹی وی میں بھی لوگ اسکرین کے سامنے بیٹھ کے پھر لوگوں نے پہچان لیا کہ کون سا بندہ، مجھے خود اپنا، ہم جب الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے تو اس وقت چونکہ 2007 کی بات ہے اور 2006 سے دہشت گردی کی ایک لہر پر، بلکہ شدید ترین لہر تھی، تو ایک خوف کی فضا تھی اور ہمارے چینل اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو خبر چل جاتی جی دھماکہ سنا گیا، دھماکہ سنا گیا، تو ویور پریشان ہو جاتا تھا کہ جی، کیونکہ وہ دھماکوں کا دور تھا۔ ہمیں بتایا گیا اپنے آرگنائزیشن کی جانب سے کہ یہ خبر نہیں چلے گی، اس طرح نہیں چلے گی، خبر لیٹ ہو جائے لیکن ٹھیک ہونا چاہیے، اتھینٹک ہونا چاہیے۔ اور جب وہ ٹرینڈ شروع ہوا تو مجھے یاد ہے بڑے بڑے لوگ انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ جب اس طرح کی خبر چلتی ہے تو ہم آپ کے چینلز کی طرف، اور میں کریڈٹ بھی دوں گا، اس وقت ہم سما ٹی وی میں تھے، تو سما وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب دھماکے کی خبر آتی ہے تو ہم سما ٹی وی کو ٹیون کرتے ہیں کہ اس پہ صحیح خبر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وہ بریکنگ نیوز کا ایک دور تھا، غلط خبریں، تو وہ چیزیں پھر وہ گرد بیٹھ گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ کون سا چینل، یا اسی طرح اینکرز کی بات، لوگوں نے پہچان لیا کہ کون سا، تو یہ آتا ہے۔ اب آج کل سوشل میڈیا کا ایک بوم آیا ہوا ہے، تو اس میں ہے یوٹیوبرز ہیں پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا فیس بک کے پیجز کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے، لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا آ گیا، کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں تھا اس کے لیے، کوئی قوانین نہیں تھے، بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو جو مشکلات ہوا کرتے تھے، دھماکہ ہوا، لیڈی ریڈنگ اسپتال سب سے بڑا اسپتال جی، ادھر دھماکہ ہوا ہے اور 8-10 زخمی آئے ہوئے ہیں، کچھ ڈیڈ باڈیز آئے ہوئے ہیں،
ظاہر ہے کہ وہاں کا جو ڈرامہ روم ہے یا کیجویلٹی ہے اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. اوپر سے ہمارے جو ہے 20-25 کیمرہ مین اندر گھس جاتے تھے, اسی طرح اس کے ساتھ اسی حساب سے رپورٹرز بھی گھس جاتے تھے. تو ہسپتال کی ساری SOPs کو پامال کرتے ہم نے یعنی کوئی سرکاری طور پر یا یہ پیمرا تو بعد میں بنا, کوئی اس قسم کا ادارہ نہیں تھا محکمہ اطلاعات کی جانب سے یا حکومت, انہوں نے تو لائسنس دے دیے, کوئی ضابطہ نہیں تھا. ہم نے خود ہمارے جو مینیجرز تھے انہوں نے اسلام آباد کراچی میں بیٹھ کے, اور ہم نے خود یہ انیشیٹو ہم نے پشاور سے لیا, اور پشاور میں ہم نے اپنے لیے ایک SOP بنایا. اچھا کہ جی جب اس طرح ہوگا تو ہمارا ایک کیمرہ مین اندر جائے گا. ہم لیڈی ریڈنگ اسپتال ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ گئے, ایک کیمرہ مین اندر جائے گا اور وہ اندر سے فوٹیجز بنائے گا, اور وہ فوٹیجز ایک ہی وقت میں وہ سب کو کاپی کرائے گا, اور ایک ہی اس میں ہم اس کو بھجوائیں گے اپنے ہیڈ آفیسز. اور ہر 10 یا 15 منٹ بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال کا جو اسپوکس پرسن یا ان کا جو فوکل پرسن ہوگا وہ آئے گا اور ہمیں بریف کرے گا کہ یہ جی خدا نخواستہ یہ ڈیتھ ٹول ہے یہ زخمیوں کی, اور زخمی یہاں سے فلانا فلانا وارڈز منتقل, نیوز کو اوتھینٹک کرنے کے لیے سسٹم ڈیولپ کیا, خود ایک سسٹم. تو میں یہی بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری حکومت ایک نئی چیز تو متعارف کرا دی ہے لیکن اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہوگی. یہی حال اب سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے, سوشل میڈیا کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اب اگر میں ادھر بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل پر یا اپنے فیس بک پر یا اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بیٹھ کے میں اگر جانچ کے حوالے سے کچھ بھی کہوں, اب بے شک بعد میں صفائیاں دیتے جائیں, لیکن جس نے پہلے بات کی وہ چلی گئی. اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو مجھے سن رہا ہے وہ آپ کو بھی سنے. جس طرح تو یہ چیزیں جو ہے ریگولرائز کرنا ہے. ایگزیکٹلی ایک ارریگولر انٹریز کا ایک جو بوم آتا ہے, جس طرح آپ نے کہا, وہ اس کے بعد میں جا کے اپنے ایکویلیبریم پہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے, لوگوں کو آہستہ آہستہ پہچان ہو جاتی ہے. بٹ انیشلی جب وہ بوم آتا ہے تو کیا اس وقت وہ بندے جو کہ واقعی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت سارے لوگوں کو یہ دقت ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سی خبر ٹھیک ہے کون سی, تو وہ ہر ایک بندے کو سن رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ جو طبقہ ہے جو کہ واقعی ٹیلنٹ رکھتا ہے مگر ان کے پاس ریسورسز کم ہے, ان کو کیسے سروائیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کے لیے تو سب سے پہلے کہ وہ حوصلہ نہ ہارے. اچھا, حوصلہ نہ ہارے, گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ حوصلہ نہ ہارے, وہ موجود رہے. تو اگر وہ حوصلہ ہاریں گے تو ظاہر ہے کہ جو ویکیوم ڈیولپ ہوگا یا ویکیوم پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہی جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ لوگ آئیں گے. لیکن اگر میں موجود ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے لیکن اگر میں موجود ہوں تو کسی وقت جو ہے میدان بنا پڑے گی, میدان نہیں چھوڑ. اچھا کاش صاحب, اگر بینگ لائک اے کوسچن, اف یو ور ان اے سیٹ جہاں پہ آپ لیجسلیشن کر سکتے, قانون سازی کر سکے, تو سوشل میڈیا کے لیے آپ کیا قانون سازی ریکمینڈ کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس پہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. اور کیا دیکھیں چائنا کا ماڈل آپ دیکھیں, بالکل کنٹرول, حالانکہ وہ بہت سخت بھی ہے. ہاں سخت بھی ہے, کنٹرول بھی ہے, اور یہ ہو رہا ہے, اس پر ادھر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن جب وہ قوانین بنیں گے تو پل کے نیچے بہت سارا پانی جو ہے وہ جا چکا ہوگا. لیکن بہرحال اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاقیات اور وہ اخلاقیات وہ پرنٹ کے لیے بھی ہے, وہ الیکٹرانک کے لیے بھی ہے, وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہونے چاہیے. کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ رہا ہے یہاں پہ تو اس کو ان قواعد و ضوابط کا پابند بنانا ہوگا. اور اس میں سب سے پہلی بات کہ اگر آپ اپنی عزت کا خیال رکھوانا چاہتے ہیں تو دوسرے کی عزت کا بھی خیال دبائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہونا چاہیے, وہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں یا کسی کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اگر اس کو ہم قانون کے اس میں شکل میں, تو وہ یہ آلریڈی پرنٹ کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں, ان کو تھوڑا سا پالش کرنا ہے اور اس کا وہ جو شیپ ہے وہ چینج کرنا ہے الیکٹرانک. سر سیاسیات کا جو جرنلزم پہ امپیکٹ ہوتا ہے, تو اگر ہم پاکستان میں جدید سیاست کی بات کریں تو یہاں پہ جو کہ مین سٹیج ہے یا جو مین سپیکر ہے
پہلے کی نسبت کیا تھوڑا سا بدتمیز ہو گیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سیاسیات جو ہے پہلے جس طرح ہوتی تھی، چاہے اگر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی تھی کچھ ہوتی تھی، مگر اس میں تھوڑی تہذیب ہوتی تھی. ابھی جو ہے ایک بندے کے ملزم ہونے سے پہلے ہی اس کو القابات بھی دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تو یہ کیا اس میں یہ جو نئی جرنلزم ویو آ رہی ہے، کیونکہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنی ایک میڈیا ونگ بنائی ہوئی ہے جو کہ اپنے آپ کو سو کالڈ جرنلسٹ کہتے ہیں، حالانکہ جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ نیوٹرل ہوتا ہے. تو یہ جو ایک نئی جرنلزم ویو آئی ہے جس میں کہ آپ اپنا پیغام اس طرح سے پہنچاتے ہیں کہ اس میں آپ کسی دوسرے بندے پہ پہلے سے تہمت بھی لگا دیتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جرنلسٹ کو جرنلسٹ رہنا چاہیے، ایکٹیوسٹ نہیں رہنا. بے شک. ٹھیک ہے، یا مطلب کسی پارٹی کا ترجمان، اسپوکس پرسن نہیں بننا چاہیے. لیکن جو بات آپ نے کی کہ اس میں کچھ بدتمیزی آ گئی ہے، تو یہ بدتمیزی اس کو میں نیا نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت میڈیا اتنا مؤثر نہیں تھا. ٹھیک ہے، مطلب پرنٹ میڈیا تھا، تو پرنٹ میڈیا کے اپنے ضابطے اخلاقیات ہوتے تھے، اور مقرر جو بھی تو وہ کانٹ چانٹ کے جو ہے وہ پیج پہ آتا تھا سرخی میں. ایک چیز جو بدل گئی اس دور میں، سیاسی جماعتوں میں تیسرے درجے اور چوتھے درجے کے جو لیڈرشپ تھی وہ یہ چیزیں کرتے تھے، یہ الزام تراشیاں، یہ بالکل معذرت کے ساتھ کالم گلوچ یا کسی کا مذاق اڑانا. اب یہ ہوا گزشتہ دور میں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ کام خود کرنا شروع. اور یہ چیز اگر ہم دیکھ لیں، ہم اگر 80s میں جائیں تو ہمارے اسی خطے کو اگر ہم دیکھیں، بلکہ 70s کی تاریخ کا ہماری قسمت یہ ہے کہ ہمارے طالب علم پڑھتے نہیں ہیں. اس وقت کے اخبارات اگر یہ ہماری یہ آرکائیوز لائبریری ہے، وہاں پر جا کے تو پتہ لگ جائے گا کہ جی کون کیا اس طرح کے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے. لیکن وہ تیسرے درجے، چوتھے درجے یا زیادہ سے زیادہ دوسرے درجے کے جو سیکنڈ لیئر ہوتی تھی وہ کرتے تھے. اب بدقسمت یہ ہے گئی کہ جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس نے شروع کر دیا اور اس میں لوگوں نے دلچسپی لینا، تو اب اگر بڑا لیڈر وہ کر رہا ہے تو اس کا کارکن اس سے بڑھ کر شروع ہوا. ٹاک شوز میں بھی ہم نے سنا اور ہمیں بتایا گیا کہ جی لیڈر صاحب کو وہی ساتھی پسند ہے جو ٹاک شو میں دوسری مخالف پارٹی کو ٹھیک ٹاک گالی دے اور اس کا مذاق اڑائے. ادروائز اگر کوئی شرافت سے بات کرے گا تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اگر ایک لیڈر خود اس مینٹالٹی کا ہے تو پھر وہ کسی اور کی میڈیا میں انٹرفیئرنس پہ گلا بھی نہ کرے. ہم نے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کے درمیان رشتہ داریاں میں اگر آپ کو ابھی یہ ہماری جو خیبر پختونخوا کی بڑی لیڈرشپ ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. یہ جو ہماری عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور صاحب کی یا بشیر احمد بلار صاحب کی جو بہو ہے، یہ غلام اسحاق خان کی نواسی ہے. بالکل. تو تیمور سلیم جگڑا بھی یہ کزنز ہیں آپس میں. اسی طرح ان کے خاندان کی ایوب خان فیملی جو ہری پور سے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، سلیم سے جو ہمارا سیف اللہ خاندان ہے لکی مروت کا، ان کی رشتہ داریاں ہیں. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں وہ ایک خیال رکھتے تھے کہ بولنا ہے تو کل ہم نے کسی خوشی غمی یا کسی طور پر ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے. بدقسمت یہ آ گئی کہ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے دوبارہ ساتھ مل کے بیٹھنے کے راستے بند کرنا شروع کر دیے. بفور دس انٹرویو وی ور سٹنگ ان مائی روم اینڈ میرے ایک دوست نے آپ سے کوشچن کیا اور آپ نے اس کا ایک جواب دیا، بڑا اچھا جواب تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی اس کے بھی دیں. آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ پاکستان کی میڈیا الحمدللہ اب بھی دنیا کی باقی ساری میڈیا سے کافی آزاد ہے. تو اس کو جی بالکل میں یہ کہوں کہ پاکستانی میڈیا بالکل آزاد ہے، اور وہ آزادی اس طرح نہیں ہے کہ ان کو دی گئی ہے، لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ آزادی کا حق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور آپ باہر دنیا میں دیکھیں لوگوں کو بالکل وہاں کا جرنلزم الگ ہے. وہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ حجرے میں بیٹھ کر بھی لوگ ملکی سیاست پر بات کرتے ہیں، اور بات اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں آگہی ہے، انہیں پتہ ہے، جو کہ بہت پیارا کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں لوگوں کو ان چیزوں سے دلچسپی، ان کی لائف اتنی تیز
तेज़ रफ्तार है कि उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो इस पर बैठ के मालूमात अखबार पढ़ें और टॉक शो सुने. हमारे यहाँ ये है कि लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और यही हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठते हैं और बात करते हैं, तो वो अपने कालम के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए भी बात का इजहार कर सकते हैं. वो अपने प्रोग्राम के दौरान तज्जिया के ज़रिए भी कर सकते हैं, और अब तो ये जो सोशल मीडिया है इसमें. लेकिन हमारे जर्नलिस्ट के पॉडकास्ट या व्लॉग और इसमें, और ये जो दूसरे लोग जिनकी तरफ आपने पहले इशारे, उनमें फ़र्क ये होता है कि जब जर्नलिस्ट बात करता है तो वो तमाम तर अखलाकियात और हदूद क़यामत के अंदर, ज़ाहिर है उसकी तरबियत हुई है तो उसी के अंदर वो बात करता है. तो ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से दबाव भी आता है, पाबंदियां भी लगती है, कई एंकर्स को हटाया गया, लेकिन ये साथ साथ चल रहा है. एक रेजिस्टेंस है जिसका ना चलना भी अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में. नहीं, एक दूसरे पे एक चेक रहता है. हाँ, एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस की मौजूदगी जो है ना, ये हमारा बहुत बड़ा हथियार भी है और असासा है. अच्छा, अनलाइक पाकिस्तानी, जस्ट बिफोर क्लोजिंग दिस इंटरव्यू व्हिच वाज अ वेरी वेल इंटरव्यू, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म को आपकी इन बातों से काफी लर्निंग करनी चाहिए. अगर हम इंडिया के जर्नलिज्म विजन को देखते हैं और पाकिस्तान की जर्नलिज्म विजन को देखते हैं, तो इसमें तो लोगों को बहुत वाज़ेह फर्क नजर आ जाना चाहिए. क्योंकि अगर इंडिया ज्यादा खुल के बोलता है, मगर वो जितना बेबाक बोलता है, उसके पीछे से उनके सिर्फ और सिर्फ उनके गवर्नमेंट का ही विजन नजर आता है. जिस पे हमारी जो मीडिया है वो हमारी अपनी गवर्नमेंट्स पे, एस्टेब्लिशमेंट्स पे एतराज़ात भी करती है, और वो एतराज़ात सुने भी जाते हैं, और उनके बाद एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट इनके साथ कई मंचेस पे बैठी भी है. तो इसलिए क्या आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जर्नलिज्म को इंडिया की जर्नलिज्म से कतरे बेहतर समझते हैं? इंडिया की जर्नलिज्म वो जो हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है वो अलग है. इंडिया की जर्नलिज्म की आज़ादी का एक जो उसके पुष्ट पर है वो वहाँ की जमहूरियत का इस्तेहकाम है. वो है, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो बाकायदा प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ जी. और मैं समझता हूँ जिस तरह के जिस गुफ्तगू का आपने हवाला दिया उसमें मैंने ये भी अर्ज किया था कि आप देखें, आप यूके देख ले, बरतानिया देखे, अमेरिका देखे, वहाँ स्टेट पॉलिसी उसको फॉलो किया जाता है. और मैं समझता हूँ कि हमारे जो रियासती मफादात है उसमें हमें स्टेट पॉलिसी को समझना भी होगा कि हमारी क्या है, और उसको फॉलो भी करना चाहिए. मुल्क के अंदर एक दूसरे पर हम तनकीद भी कर सकते हैं. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर स्टेट पॉलिसी में कभी कहीं पर कोई कमी, कोताही, कजी है तो वो होना चाहिए, वो सामने लाना चाहिए. लेकिन हमने जब तक ये स्टेट पॉलिसी है उस वक्त तक हमने उसको फॉलो करना. Last but not the least, I would like you to forward a message to the students of journalism whosoever wants to join journalism, और साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद या तो यूके या तो यूएस माइग्रेट हो जाएंगे. उनके लिए आप क्या कहना? देखिए, मैं जो नए आने वाले हैं उनके लिए मेरी सबसे जो बुनियादी मशवरा है मेरा वो ये है कि वो पढ़ें, अपने तारीख, हिस्ट्री पढ़ें, और पढ़ाई के बगैर, मुतालिया के बगैर, स्टडी के बगैर जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो फिर वो ना आए. अपने तारीख से उन्हें आगे ही हासिल होनी चाहिए. हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इस नस्ल को 10 साल पहले हमारे सियासी हालात क्या थे कोई इल्म नहीं है. तो ये उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पर तवज्जो दें, और इसी तरह उनके नॉलेज भी बढ़ेगी, उनके मालूमात भी बढ़ेगी, उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी. Thank you so much, Kashif Saab, and we would like you to visit here again and again, क्योंकि I hope so that the students would ask us for you to be invited here again and again. Thank you so much.